आप सबकी सलामती हो। मैं ईमान रखता हूँ कि गुजरे सारे आम जिसमें हम नहीं मिल पाए, हमने एक दूसरे को नहीं देखा, उसमें खुदा ने हमें महफूज रखा, हम शुक्र गुजारी करते हैं। हालेलुया। खुदा भले है और उसकी शफ़क़त अबदी है, कलाम में ये लिखा हुआ है। आमीन। और खुदा हम सबकी ज़रूरतों को और हम सबकी हालतों से जो है वो वाकिफ़ है, और हर एक का दिल का हाल उसकी हज़ूरी में खुला है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो इस खुली किताब की तरह खुदा के सामने नहीं। आमीन। हर एक की शख्सियत जो है इस खुली किताब की तरह है। आमीन। सो आज की इस खूबसूरत मॉर्निंग में, आज के इस संडे सर्मन में एक खूबसूरत बात जो खुदा ने मेरे दिल में डाली है, मैं आपसे करना चाहता हूँ। आइए इससे पहले कि हम उस बात पर थोड़ी सी तशरीह करें, आज का इक़्तिबास जो है किताबी कलाम में से लेंगे। कलाम अक़दस के मुताबिक आज का इक़्तिबास मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त जो तीमुथियुस को, उसके रूहानी फर्जंद को, उनकी तरफ से लिखा गया, उसका दूसरा ख़त और उसका 4 बाब, ये 4 बाब पर मुश्तमिल है ये ख़त। और उसकी पहली आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप गौर से सुनिए कलाम अक़दस में क्या लिखा है। कलाम में लिखा है, खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। सब कहें आमीन। आमीन। आज का कलाम का जो इक़्तिबास है सबके लिए बरकत का बाइस हो। सब कहें आमीन। हालेलुया। खुदा का कलाम बड़ा ही ज़बरदस्त है, और मैंने कई दफ़ा इस बात पर गौर किया है, और मैं हर बात में इस बात के लिए हर वक्त ये तैयार रहता हूँ कि खुदा का कलाम जो है वो कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। दौर हाज़िर में नफ्सा नफ्सी के दौर में बहुत सारी मुश्किलात हैं, और अभी अगर आप खबरों से थोड़ा सा वाकिफ़ हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारे साथ ही आगे पीछे ये आज़ाद होने वाला मुल्क, एशिया का एक मशहूर खानगी के लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त मुल्क श्रीलंका जो इसका दिवालिया निकल गया, वो तबाह हो गया इस वक्त बहुत ज़्यादा माशरती और सियासी सतह पर, समाजी सतह पर उसका जो है वो दिवालिया निकल चुका है, और पाकिस्तान भी अभी इस वक्त उसी तरह पर खड़ा। और इस दौरे हाजिर में सबसे मेन बात जो है, जो सीखने की है, वो ये है कि हम अपने बुलावे पर, अपनी खिदमत पर और अपने उस मकसद पर जिस मकसद के लिए खुदा ने उसे दुनिया में भेजा है, उसके ऊपर लाइक तौर से गौर करें। आमीन। ऐसे रूहानी फर्जंद को मुक़द्दस पौलुस रसूल कुछ नसीहतें करता हुआ नजर आता है, और मैंने उस हवाले से अपनी ज़िंदगी में इस बात को महसूस किया, फील किया कि जो मेरे रूहानी फर्जंद हैं, जो मेरे बच्चे, चाहे बूढ़े हैं, चाहे मुझसे ज़्यादा सालखुर्दा हैं या बहुत छोटे हैं, एक कलीसिया चरवाहा होने की हैसियत से सारे ही बच्चे हैं। आमीन। हालेलुया। सभी लोग इस बात पर इत्तेफाक करते हैं। आमीन। देखा कलाम के अंदर कि कलीसिया का जो फरिश्ता है वो खुदा का खादम पादरी है, जो अपनी कलीसिया को लीड कर रहा है। आज मैं बात करूंगा, इसमें बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया, लेकिन दूसरी आयत के आखिरी हिस्से के अंदर खुदा का बंदा अपने शागिर्द से ये कहता है कि वो अपने शागिर्दों से ये कहे कि तू कलाम की मुनादी कर और वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, और हर तरह के तहम्मुल तालीम के साथ समझा दे, मलामत और नसीहत कर। मलामत का मतलब है तनकीद करना, डांट फटकार करना, छिड़कना या इस जताना किसी बात के लिए, ये वाज़ेह तौर पर मुतला कर देना, बता देना, वाज़ेह कर देना किसी बात को जिसके बारे में आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं। आमीन। लेकिन अगर तनकीद बराए तनकीद हो तो कोई भी शख्स कुछ भी सीखता नहीं। कितने लोग इस बात पर इत्तेफाक करते हैं? सभी इत्तेफाक करेंगे। अगर कोई बंदा किसी को तनकीद कर रहे तो बिलमुकाबल तुसी भी तनकीद ही कर रहे हो, तो उसे कुछ भी फायदा नहीं है। हाँ, अगर किसी शख्स को कोई फायदा है तो वो ये है कि वो तनकीद बराए सलाह करे, मलामत करे पर उसकी सलाह करने के लिए, उसे डांटे पर उसे सही करने के लिए, उसे फटकार करे उसे सही करने के लिए, उसे बहाल करने के लिए। और बाइबल मुक़द्दस में इसके माने बहुत मुख्तलिफ तरह से जो है मुहावरों में भी इस्तेमाल किए गए हैं। मसलन के जब हम गलतियों के नाम खत को पढ़ते हैं
اس کے 6 बाब کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ بحال کرنے کے لیے ملامت کرو. کیا کرنے کے لیے؟ کوئی بندہ آپ کی ملامت سے بحال ہو جائے. جس طرح کہ آج ایک بچے سے میں نے کہا صبح میں نے اسے کہا یار آیا تھا چلیے، کہتے جی بچے تیار ہیں. میں کہ بچے تیار ہیں، بچے نے اپنی مدد لینی اور تو اپنی لینی. اگر میں اسے یہ کہتا ارے تو دینے دینا رہے جو نہیں آتا ٹھیک ہے، تو بات کا موضوع جو ہے وہ بات ایک ہی رہنی، لیکن نوعیت فرق ہو جاتی ہے. اور جب کبھی آپ کسی کو نصیحت کے طور پر کچھ کہتے ہیں اور نصیحت ملامت جو ہے وہ نصیحت کے انداز میں کی جائے تو لوگوں کا بہت ہی بھلا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح پالوس رسول غلطیوں کی کلیسیا کو کہتے ہیں کہ بحال کرنے کے لیے ضرور ڈانٹ پھٹکار کرو، ملامت کرو، انہیں کہو کہ تم کہاں رہتے ہو. ٹھیک ہے. اور تبھی کرنے کے لیے دوسرا تیموتھیوس 2 باب کی 25 آیت میں یہ بات لکھی ہے. آپ نوٹ کر لیں، میرے پاس لکھی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن آپ اس کو نوٹ کر لیں، غور سے سن لیں. اگر آپ تبھی کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچے کو کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ ڈانٹ رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر آپ آتے جاتے یوں ہی آپ پنجابی زبان لگے امی چوپڑا دے جاؤ گے تو پھر وہ بجائے کہ بحالی ہو بلکہ نقصان کا سبب جو ہے وہ ہو جائے گا. کلسیوں کے خط کے اندر مقدس پالوس کلسی لوگوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ کیا کرو، ملامت کرو پر نصیحت کے انداز میں. کس کے انداز میں؟ نصیحت کرو، نصیحت کے انداز میں ملامت کرو. اور جب وہ بات کرتے ہیں کلام اقدس کی تو وہ دوسرا تیموتھیوس 4:2 کی اس میں ڈائریکٹلی بات ملامت کی گئی ہے. اور سمجھانے کے تعلق سے جب بات کرتے ہیں تو پہلا تسلیکیوں 5 باب کی 14 آیت کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ سمجھانے کے لیے یہ بات ضرور کہیں. آمین. اور جب اقتباس ہم نے لیا اس میں 3-4 باتیں بڑی خاص اس نے تنقید کے لیے کی گئی ہیں، نصیحت کے طور پر اور ملامت کے طور پر کہی گئی ہے. وہ یہ کیا ہے کہ تو تعلیم بھی دے. کئی دفعہ لوگ صرف تنقید کرتے ہیں، تعلیم ان کے پاس ہوتی نہیں، علمیت کا کلام ہوتا نہیں، حکمت کا کلام ہوتا نہیں، لیکن وہ ملامت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی نہ کسی شخص کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی حالت خدا کو بالکل پسند نہیں ہے. وہ اپنی قوم سے بڑا پیار کرتا ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ سے کوئی کمتر ہے، آپ سے زیادہ کمزور ہے، آپ سے زیادہ زوراور نہیں ہے، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے دبائیں، بلکہ نصیحت کے انداز میں اس کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں. آمین. اور یہاں لکھا ہے کہ سمجھا دے. کیسے سمجھا دے؟ تعلیم کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تعلیم کے ساتھ. دنیا داری کی مثالوں سے بھی سکھایا جا سکتا ہے، لیکن کیا ہی بابرکت بات ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر کلام مقدس جو ہے وہ لائف طور سے راز کر رہا اور آپ اس کی مثالوں سے لوگوں کو سمجھائیں. آمین. کلام کے حوالے دے دے کر لوگوں کو نصیحت کریں. اور یہاں لکھا ملامت کر اور نصیحت بھی کر، یعنی انہیں ساتھ نہ چھوڑ دے. یاد رکھیے میں نے کئی دفعہ اپنے نوجوان شاگردوں سے یہ بات کی، اپنے بچوں سے یہ کہا کہ جس دن میں آپ کو آپ کے اچھے برے سے نہیں کہوں گا اس دن آپ بالکل سمجھ لیں، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس دن آپ سمجھ جائیں کہ آپ میرے دل سے اتر چکے ہیں. اور جی بھی کوئی زندگی جن میں کوئی ماڑے چنگے تو نہیں کہتا، میرا تو کوئی سجن نہیں ہو سکتا کہ بھائی تم چنگا کر رہے ہیں، یہ بھی نہ کہے تو جو ماڑا کر رہے ہیں تو یہ بھی نہ دسے کہ تو ماڑا کر رہے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے وہ شخص اس شخص کا سجن ہے، بیلی ہے، متر ہے. متر بھی پوتر ہوئے تو چنگا ہوتا ہے. کسی گل کر رہے متر پوتر پتر کی طرح ہے تو باعث برکت ہوتا ہے. آمین. وہ متر ہی نہیں جو کسی شخص کے لیے پوتر باتوں کو جو ہے وہ پوتر باتوں کے لیے کسی شخص کی نصیحت نہیں کرتا. اس لیے بائبل مقدس کے اندر ہر طرح سے کلام اقدس کے اندر سمجھا دیا گیا ہے. ایک تھاٹ میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ اگر کسی کو ملامت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو یاد رکھیے ہم گناہ کرتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو کوئی نیکی کرنا جانتا ہے تو نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا ہے. اگر آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص کو ملامت کی ضرورت ہے، وہ بیرا ہو گیا ہے، وہ ڈیپ ٹریک ہو گیا ہے، وہ کمزوری کی حالت میں چلا گیا ہے، وہ بیچارہ کمزور سے کمزور تک ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ گناہ میں پھنستا چلا جا رہا ہے، تو اگر آپ ہاتھ اسے دیں، اگر اس کو آپ کے ہاتھ کی ضرورت ہے تو اسے ضرور آپ اس گردن سے نکالیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آمین. یعقوب کے خط کی 5 باب کی 19ویں اور 20ویں آیت کو پڑھی ذرا، اس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ بات کیا ہے.
مقدس یعقوب کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ پڑھ دے بیٹے۔ اگر تم میں کوئی راہ سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھیر لائے تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گنہگار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر وہ پردہ ڈالے گا۔ آمین۔ کتنی بابرکت بات ہے۔ اگر کوئی شخص ملامت کا طلبگار ہے، تربیت کا طلبگار ہے، سمجھ کا طلبگار ہے، نصیحت کا طلبگار ہے، تو اگر اسے تعلیم چاہیے، اگر اسے ملامت چاہیے تو ضرور ہے کہ آپ ضرور کریں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اسے نکال کر باہر لے کر آئیں، نہ کہ انہوں کسی ایسا نہ کرے دبا کے انہوں بار بار غلط طریقے نہ کہا کہ تو ہے ہی انجر ہے، مگر وہ تو پہلے ہی انجر ہے۔ اگر آپ اس کی درست طور پر ملامت نہیں کر سکتے تو ضرورت ہی نہیں اس سے بات کرنے کی، آپ اسے زیادہ گناہوں میں نہ کریں، کیونکہ کلام اس میں لکھا ہے کہ اگر تو گمراہ ہو گیا، راہ حق سے پھر گیا ہے تو آپ اسے پھیر لاتے ہیں تو آپ جان کو موت سے بچاتے ہیں۔ کس سے بچاتے ہیں؟ موت سے بچاتے ہیں۔ کچھ لوگ حقارت پر بڑے زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حقارت پر۔ حقارت کوئی اچھی مہارت ہے کیا؟ نہیں۔ حقارت کرنے والے خود تو گمراہ ہو جاتے ہیں، ویسے ہی گمراہ کے فرزند ہوتے ہیں، گمراہی کے، اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے پر راغب ہوتے ہیں۔ اس لیے انجیل مقدس کے مطابق کلام یہ سکھاتا ہے کہ جو چرچ کے اندر رہتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ نصیحت اور تعلیم پر وہ فوکس کریں۔ آمین۔ آگے بڑھتے ہیں کلام مقدس کے اندر، کچھ اور باتیں بھی کلام مقدس سے ہم سیکھیں گے، کچھ حوالے زیادہ زیر بحث آئیں گے۔ میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ جوڑنا، یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ملامت کرنے کا مقصد بحالی، تعلقات کو دوبارہ جوڑنا، نہ کہ بدلہ لینا اور سزا دینا۔ اور سزا کے بارے میں، بدلے کے بارے میں کلام مقدس سکھاتا ہے کہ خداوند نے کہا کہ بدلہ میں ہی دوں گا، بدلہ لینا میرا کام ہے، یا بدلہ دینا میرا کام ہے۔ خداوند کہتا ہے میرا کام ہے، تہاڈا کام ہے، تسی ایویں نہ پڑھو، زیادہ پڑھیں۔ خدا نے عدالت کا اختیار اپنے اختیار میں رکھا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی کی عدالت کریں، بلکہ آپ ضرور نصیحت کریں، آپ ضرور ملامت ضرور کریں، لیکن نصیحت کے انداز میں کریں۔ ملامت ضرور کریں، سمجھانے کے انداز میں کریں۔ ملامت ضرور کریں، بلکہ لوگوں کو بحال کرنے کے لیے، نہ کہ انہیں اور زیادہ پہلے ہی بوجھ کے تھلے دبے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یسوع مسیح نے کہا ہو میرے پاس میں تمہیں کیا دوں گا؟ بوجھ کے دبے ہوئے سب لوگ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا دوں گا؟ آرام دوں گا۔ ٹھیک ہے؟ ہمیں کچھ بے چین ہوئے ہوتی ہیں لوگ، نا خود ہی بڑے بے چین ہوتے ہیں، اور انہیں بے چین ہو کر خطاب دینا کوئی بری بات نہیں ہے۔ وہ خود بے چین ہوتے ہیں، اگلے کو بھی بے چین کرتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ اگلے بندے کو بھی بے چین کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ہمیں نصیحت کو اپنی زندگی میں پورے طور پر لینا ہے۔ اس لیے غلطیوں کے خط کے اندر 6 باب کی پہلی آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں ساتھ ساتھ آپ کے لیے پڑھوں گا، اور آپ بھی غور کریں، جس کے پاس پہلے نکلے وہ ضرور پڑھیں۔ کچھ باتیں زیادہ ہیں آج، تھوڑی سی جس کے اوپر ہم غور کرتے ہوئے اس بات کو پورے طور پر سمجھ پائیں گے کلام کیسے کرانا چاہتے ہیں۔ 6 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، بھائیو اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم زدگی سے بحال کرو، اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ یہ دونوں باتیں بڑی خاص ہیں۔ کئی دفعہ لوگ نصیحت کرن جاندے نے پر انہوں نے غلط پھنس گیا ہے، جو پورے طور پر مضبوط نہیں نہ ہوتے کلام میں، ایمان میں، وہ لوگوں کو سکھانے جاتے ہیں پر انہیں جیسے ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بھی بات یاد رکھنی ہے آپ نے، جب آپ نے کسی کی ملامت کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، تو اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے تعلقات کو بحال کرنا ہے، جوڑنا ہے، ٹھیک ہے، بدلنا ہے، نہ کہ بدلہ لینا۔ بدلہ نہیں لینا بلکہ لوگوں کو بدلنا ہے۔ آمین۔ اور پطرس کا خط جو ہے وہ پہلے باب کی 22ویں آیت میں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ملامت کرنے سے پہلے بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں خدا اپنی ذات اور اپنی اس کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی حیات کی قسم ہے، وہ اپنی حیات کی قسم کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایماندار بندوں کے وسیلہ سے لوگوں میں کام ضرور کرتا ہے،
لیکن آپ اگر بنا تیاری کے گئے وہ پھر بھی کام کرے گا، لیکن یاد رکھیے وہ معجزہ قائم نہیں ہوگا. وہ تھوڑی دیر کے لیے خدا اپنے نام کی غیرت کی خاطر ضرور کر دے گا، لیکن اگر آپ باقاعدہ تیاری میں نہیں ہیں تو یاد رکھیں کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جنگ کے لیے گھوڑا بیکار ہے، اور فوج کو، بادشاہ کو اس کی فوج کی کثرت کبھی نہ بچائے گی، صرف اسے تیاری کی بس ازحد ضرورت ہے، اور خداوند پر پورے پختہ طور پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. پھر وہ ملامت کرنے کے لیے لوگوں کو جائے، دعا میں پہلے ٹھہرے، اسے خدا کے حضور لائے. دیکھیے یاد رکھیے دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ کی باتیں نہیں کر سکتی. دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ ریچ کر کے کچھ نہ بھی کر پائیں تو نہ کریں. دعا ایسا کام کرتی ہے. تو کسی خادم کے بارے میں مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا کہ وہ بنا تیاری کے ایک ملک میں چلا گیا اور وہاں پر کوئی کام نہ ہو سکا، اور وہ واپس لوٹا. انڈیا کی بات ہے، کوئی انگلش خادم کی بات. وہ وہاں سے واپس چلا گیا اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کافی دیر، کچھ مہینوں، کچھ سال تک وہ دعا میں ٹھہرا رہا. اور جب وہ دعا میں ٹھہرا رہا تو اس کے بعد جب وہ وہاں پر گیا تو ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہاں پر آئی. لیکن اس کے بعد اب تک اس کے اوپر جو ہے وہ بین لگے ہوئے، وہ دوبارہ اس ملک میں نہیں جا سکا. اتنی تبدیلی اس کی دعا کے سبب سے جو ہے وہ ہے. دعا وہ ہے کہ لوگ جانے ہی نہ، ایسے ہم اچھی دعا کر رہے ہیں، اور کئی دفعہ ہم لوگوں کے نام بھی لیتے ہیں. اچھا ہے، لینا چاہیے نام، لیکن جو پوشیدگی میں آپ کر سکتے ہیں وہ ظاہری طور پر آپ نہیں کر سکتے. کئی دفعہ ہم کسی شخص کو پسند نہیں کرتے، لیکن ہم یہاں پر اس کے لیے دعا کریں تو سننے والے کہے گا مینو چنگا مینو سمجھ آئے تو میرا نام لے کے دعا کریں. تو آپ پوشیدگی میں خدا کے حضور سے اور پھر اس کی عبادت کریں، پھر جو ہے وہ باعث برکت بات جو ہے وہ ہو جائے گی. آمین آمین.